बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज राहिश शान सय्यदा कायनात पार्ट 11 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। राहिश शान सय्यदा कायनात पार्ट 11। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। और सुए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, सुए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। और मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। और ख्वाहिशे दुनिया बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिशे दुनिया बहुत साथ दिया है तेरा, अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जाने दे। ख्वाहिशे दुनिया बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिशे दुनिया बहुत साथ दिया है तेरा, अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। और रोक रिज़वां न मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर, रोक रिज़वां न मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर, रोक रिज़वां न मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर, ये मोहम्मद का है मंजूर नज़र जाने दे, ये मोहम्मद का है मंजूर नज़र जाने दे, ये मोहम्मद का है मंजूर नज़र जाने दे। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे, मुझे घर जाने दे। और मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा, मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, अपने कदमों से लिपट कर प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। और सुए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, सुए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे। और ख्वाहिश दुनिया बहुत साथ दिया है तेरा,
ख्वाहिश दुनिया बहुत साथ दिया है तेरा, अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर 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 जाने दे। आमीन। अब दोस्तों अपने मौजू की तरफ, जो हमारा मौजू है शान सईदा कायनात, आज उसका पार्ट 11 होगा। नाम इनका है अक्सीर पे रद्दे बलियात, नाम इनका है अक्सीर पे रद्दे बलियात, है दर्द की मेरे भी दवा फातिमा ज़हरा, नाम इनका है अक्सीर पे रद्दे बलियात, नाम इनका है अक्सीर पे रद्दे बलियात, है दर्द की मेरे भी दवा फातिमा ज़हरा, है दर्द की मेरे भी दवा फातिमा ज़हरा। और औसाफ़े हमीदा में वो मुमताज़ हैं सबसे, औसाफ़े हमीदा में वो मुमताज़ हैं सबसे, औसाफ़े हमीदा में वो मुमताज़ हैं सबसे, है जुमला ख़वातीन से जुदा फातिमा ज़हरा, है जुमला ख़वातीन से जुदा फातिमा ज़हरा। और देती है वफ़ाए हसनैन इसकी शहादत, देती है वफ़ाए हसनैन इसकी शहादत, हर लम्हा थी राज़ी बरज़ा फातिमा ज़हरा, हर लम्हा थी राज़िए बरज़ा फातिमा ज़हरा, हर लम्हा थी राज़िए बरज़ा फातिमा ज़हरा। नाम इनका है अक्सीर पे रद्दे बलियात, हैं दर्द की मेरे भी दवा फातिमा ज़हरा। औसाफ़े हमीदा में वो मुमताज़ हैं सबसे, है जुमला ख़वातीन से जुदा फातिमा ज़हरा। और देती है वफ़ाए हसनैन इसकी शहादत, देती है वफ़ाए हसनैन इसकी शहादत, हर लम्हा थी राज़िए बारज़ा फातिमा ज़हरा, हर लम्हा थी राज़िए बारज़ा फातिमा ज़हरा, हर लम्हा थी राज़िए बारज़ा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा। दोस्तों कल जो हमने वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में हमने जहाँ से छोड़ा था आज उसी जगह से हम कंटिन्यू करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत अतहार की मोहब्बत और इनके अदब व एहतराम का ताकीदी हुक्म फरमाया, ताकीदी हुक्म फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, ताजदार कायनात, हुस्न कायनात, जमाल कायनात, अहमद मुश्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत करो कि तुम्हें अपने इनामात से नवाजता है। कल हमने बड़ी डिटेल से इस पर गुफ्तगू की थी। अल्लाह ताला से मोहब्बत करो कि तुम्हें अपनी इनामात से नवाजता है, और इसमें कोई दोरा नहीं। अल्लाह ताला से मोहब्बत तो बनती है, वो हमारा खालिक है, मालिक है, हमारे ऊपर उसके बेशुमार एहसानात हैं, उसकी बेशुमार नेमतें हैं जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। कल हमने उन नेमतों का लास्ट वीडियो में जिक्र किया था जिनमें हमारी जिस्म से ताल्लुक़ था, हमारी बसीरत थी, हमारी समात थी, खाने वाली तो हम खाते हैं, हम टच करते हैं, हम चलते हैं, हम पकड़ लेते हैं, हम सोचते हैं, हमारा अकल है, दिमाग है, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हैं, इनर भी। इस पे हमने बात की थी। और आज मैं थोड़ी सी इस पे बात करूंगी कि अल्लाह ताला की बेशुमार, हजूर फरमा रहे हैं अपने रब से मोहब्बत करो क्योंकि तुम्हारे मालिक के तुम पर बेशुमार इनामात हैं। बाकी अल्लाह ताला के हम पर बेशुमार इनामात हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन से पानी निकाला जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी कोई ऐसी शय नहीं है कि आप कहें कि पानी कहाँ से आ रहा है। आज भी साइंस, इंसान जितना मर्जी तरक्की कर जाए, मालिक को मानने वाले या उसका इनकार करने वाले, दोनों ही सूरतों में दोनों ही पार्टीज ज़मीन से ही पानी निकाल के पी रहे हैं ना। अगर चश्मों से पानी निकलता है वो भी उसी का,
دریاؤں میں، سمندروں میں، زمین کے اندر جہاں کہیں بھی پانی ہے وہ میرے مالک کا دیا ہوا ہے۔ تو آج بھی ہم پانی پی رہے ہیں، مالک کا کرم ہے۔ زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں، یہ مالک کا کرم ہے۔ آسمان پہ مالک بارش برساتا ہے، یہ اسی کا کرم ہے۔ پھر اللہ کا کتنا پیارا اور خوبصورت نظام ہے دوستو کہ دن اور رات مالک نے بنایا، پھر موسم بدلتے ہیں، رنگ بدلتے ہیں، ہوا اچھی چلتی ہے، سورج کو دیا، ہمیں سورج کی ضرورت تھی، ہمیں حرارت بھی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیا، ہمیں آرام بھی چاہیے تھا، مالک نے رات دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے مختلف قسم کے پھل اگائے، مختلف قسم کے پھل۔ اچھا چھوٹا سا بیج ہم بوتے ہیں اور اس میں کس خوبصورتی کے ساتھ پھل دیا، پھر اس پھل کو کور بھی کیا ہوا ہے، مطلب ہم چھیل کے، ایسے کچھ پھل ہیں جو ہم چھیل کے کھا رہے ہیں، جو چھیل نہیں سکتے، جو چھلکے سمیت کھاتے ہیں ان کی اپنی افادیت ہے، وہ اپنے چھلکے میں بھی بے شمار افادیت رکھتے ہیں۔ جو چھیل کے کھانے والے ہیں، اچھا یہ نظام، یہ قدرت کا ہی نظام ہو سکتا ہے، بندہ جتنی مرضی ترقی کر جائے نا، اور میرا یہ ذاتی خیال ہے دوستوں، اور ہونا بھی چاہیے، بندے کا مقابلہ رب سے ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کیوں نہیں بندوں کو یہ بات سمجھ آتی کہ اللہ ہمیں بنانے والا ہے، ہم بننے والے ہیں، ہم اس کی مخلوق میں آتے ہیں، وہ خالق ہے۔ یہ ایک چیز آپ کو جس دن سمجھ آ گئی نا، میرے خیال ہے اس دن تقریباً ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم بنے ہوئے ہیں، وہ بنانے والا ہے۔ بنانے والا جس کو بناتا ہے نا، اس کا اچھا برا نصیب، رزق، بخت، بات بختی خوب، اور اس کا بخت مقدر، اس کی نیکی بدی سب جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے، اس کو اتنا پتہ ہے، اس نے جتنی سانسیں لکھی ہوئی نا اس کی، وہ اس کو پتہ ہے کہ اس حد تک اتنی میں نے سانس دینی ہے۔ آپ کے ابھی روح آتی نہیں ہے تو مالک کو پتہ ہے جی اب اس کی روح جا رہی ہے، اتنے ٹائم کے بعد اس کی روح واپس عرش پہ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پورا نظام ہے، لوح محفوظ پہ سب نے کو جو کچھ دینا تھا نا وہ لکھ دیا گیا ہے۔ ہم اپنی ماؤں کے شکم میں ہوتے ہیں، ہمارا سارے کا سارا نظام ہمارا بادشاہ لکھ دیتا ہے، کیونکہ بنانے والا زیادہ فکر مند ہے ہم سے، بنانے والے کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، وہ کارساز ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ وکیل ہے، بہترین وکیل۔ اللہ ہی کافی ہے ہم سب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے میں نے بندے کو کب کیا، کس وقت کیا ضرورت ہے اس کی، اور کب کیا اس کو دینا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آپ ضرور اس کو بھی دیکھیے گا، جہاں میں نے یہ بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کا جتنا ایمان ہوتا ہے نا، جتنا اس کا ایمان پختہ ہوگا، اس کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے، جتنا بندے کا ایمان پختہ ہوگا نا اتنا اس کا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنی اس کی آزمائش کم ہوگی۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے، آقا فرماتے ہیں بندہ ہر آزمائش میں ہی رہتا ہے، اللہ ضرور اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ یہ وقت آ جاتا ہے کہ بندہ زمین پہ چلتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہ جاتا۔ آزمائش اصل میں ہمیں وہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے دیتا ہے، آزمائش ہمیں اپنے قرب کے لیے دیتا ہے، ہمیں ہماری پرہیزگاری کے لیے، تقویٰ کے لیے، معرفت کے لیے، بندگی کے لیے، پہچان کے لیے، عبادت کے لیے دیتا ہے۔ اس کو ہمارے آزمائش سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک وقت کھانا کھا رہے ہیں دوسرے وقت نہیں کھا رہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو مالک کو دوسرے وقت کا کھانا نہ دے کے کیا فائدہ اس کے؟ اور جو لوگ زیادہ کھا رہے ہیں اس کو اللہ کا کیا سنبھال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک سے، ہماری امیری سے، غریبی سے کوئی فرق نہیں ہے پڑتا، اس کو ہمارے گورے چٹے رنگ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے، اس کو وائٹ، بلیک اور عربی، عجمی، نسل، رنگ سے وہ اس سے پاک ہے۔ اس کو جو تقوی میں اعلیٰ ہوگا نا وہ عزت والا ہے اس کی بارگاہ میں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہم کو دی ہیں اصل میں اسی کی ہی نعمتیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں۔ مختلف قسم کے پھل اگائے، پھر اناج دیا، پھر اس میں ہمارے لیے مختلف قسم کی افادیت رکھی، مختلف وٹامنز رکھے۔ آج بھی پوری دنیا اس پہ ایگری ہے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی، سائنس، ہر قسم کی میڈیکل رپورٹس آ چکی ہیں کہ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی کھڑے ہو کے پینے کا اور افادیت ہے، بیٹھ کے پینے کی اور افادیت ہے۔ جاؤ جا کے مدینۃ الرسول میں تاجدار کائنات سے پوچھو، 1400 سال پہلے یہ فرمانے عالی شان جاری کر دیا میرے نبی نے کہ بیٹھ کے پانی پینا میری سنت ہے۔ حضور بیٹھ کے پانی پیا کرتے تھے، اور ایک کبھی کبھار آپ نے کھڑے ہو کے پیا، اس میں کوئی مصلحت تھی، اور کبھی کبھار کھڑے ہو کے پینا بھی اس میں بھی ایک فادیت ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔
لیکن زیادہ تر فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے پانی پینے کا طریقہ کار بتایا. اور بیٹھ کے پانی پینے کا کیا فائدہ ہوگا جی؟ پانی جسم کی جو ضرورت ہوتی ہے نا اس کو پورا کر رہا ہوتا ہے. ہمارا دماغ جو ہے وہ کتنے فیصد پانی پہ چل رہا ہوتا ہے؟ پانی سے بنا ہوا ہے، وہ پانی پہ چل رہا ہوتا ہے. جب ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں تو اس کو افادیت جاتی ہے. آپ نوٹ کریں کہ جب پانی پیتے ہیں ایک دم وہ فریش ہو جاتا ہے، چونکہ اس کا کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور یہ جب بیٹھ کے پیتے ہیں تو ہماری پوری باڈی میں وہ سروائیو کرتا ہے، پوری باڈی میں وہ سرکل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ 1400 سال آج سائنس کو سمجھ آ رہی ہیں یہ باتیں، لیکن 1400 سال پہلے وہ سارے خیر البشر محسن انسانیت نے بتا دیا. جو کچھ فخر انبیاء نے بتایا سارا جہان مان گیا وہی حق ہے، وہی حق ہو سکتا ہے، وہی سچ ہے دوستو، وہی سچ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں. انہی کو فالو کر کے ہم انہی کی پہ نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کو کبھی پڑھیں تو صحیح نا دھیان سے، اس میں سب کچھ ہے. اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن پاک میں کوئی خشک اور تر ایسی شے نہیں جس کا ذکر نہ ہو. ہر شے اس قرآن پاک میں موجود ہے، ہر شے کا ذکر ہے اس قرآن پاک میں. یہ الگ بات ہے ہم کبھی پڑھیں تو صحیح نہ، ہم اس کو کھولیں تو صحیح نہ، ہم سمجھیں تو صحیح نہ، ہم اس کے معنی و مطالب جانیں تو صحیح نہ. ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہماری ہیرو ہی کوئی اور ہے، ہماری نیو جنریشن کسی اور ڈگر پہ لگی ہوئی ہے. ہم پتہ نہیں کن کو ماڈل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نئے نئے دانشور سنتے ہیں. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، عالم اسلام سے مخاطب ہوں، جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنے مرضی دانشور انٹلیکچوئل پرسن آپ پڑھ لیں، آپ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ انٹلیکچوئل، ذہین ترین، حسین ترین، یہ میں رپیٹ کروں گی، حسین ترین، ذہین ترین، اعلیٰ، عرفہ، سردار، سید، حلم میں، صبر میں، برداشت میں، حسن میں، کمال میں، جمال میں، اعلیٰ صفات کی مالک جو ہستی ملے گی نا جس میں یہ ساری صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں اور وہ اکمل ذات ہے، وہ آپ کو سیدہ آمنہ کے لال کی ذات مبارکہ ملے گی. یہ ذہن میں رکھیں. آخر کار دنیا کو اسی چوکٹ پہ جانا پڑے گا، کامیابی اسی چوکٹ پہ ہے، ذہن میں رکھیں. خیر اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جی. اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. خالق کائنات نے اچھے جتنے پھل دیے ان پھلوں میں بھی مالک کائنات نے پھر افادیت رکھی. چھیل کے کھانے والوں میں الگ سے ہے، جو بغیر چھیلے کھائیں گے وہ الگ سے ہے. ہر ایک چیز میں رکھا، پھر چھپا کے رکھا، پھر ہر ایک پھل کا ذائقہ الگ رکھا. ایک ہی سیزن کے پھل ایک ہی زمین سے اگتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ایک ہی طرح کی مٹی سے اگنے والے پھلوں کا ذائقہ اور ہے. یہ ہے نا قدرت کا نظارہ، دلکش نظارہ، یہ ہے نا کمال، یہ ہے نا کرشمہ اس بے نیاز بادشاہ کا. ایک ہی زمین پہ ایک ہی پانی آپ اس کو دے رہے ہیں، لیکن سب کا ذائقہ اپنا ہوگا. تو مان جاؤ نا، طاقت تو ایسی ہے نا، وہ ہے وحدہ لا شریک، خالق کل مالک کل. وہی کر سکتا ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا. جتنی مرضی بندے ترقی کر لیں، جو وہ کر سکتا ہے وہ وحدہ لا شریک، واحد ہے اپنی ذات میں. وہ خالق کل، مالک کل، مختار کل، رازق کل ہے. اس کی ذات سب سے بالا ہے ہی بالا. وہ اللہ اکبر ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ اکبر ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ وہاب ہے، وہ تباب ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے. وہی اعلیٰ، وہی مالک کل، وہی خالق ہے، وہی بنانے والا ہے. ہم بننے والے ہیں، ہمارے ذمہ اس کی بندگی ہے. اس کی نعمتوں پہ شکر ادا کیا کریں. اور پڑھے سورہ رحمان، جہاں اس نے کہا کہ کتنی خوبصورتی سے رومان تو دیکھیں نا، کبھی انار آپ دیکھیں ایسے جوڑ سکتا ہے کوئی؟ جتنی خوبصورتی سے اس کے اندر پردہ بھی رکھا، پھر اس کے دانے کس خوبصورتی سے جڑے ہوئے ہیں. یہ مالک کی نظارے تو دیکھیں ذرا، اش کریں، اس کا شکریہ ادا کریں. وہ نعمتوں سے نواز رہا ہے، بنتی ہیں اس کی. اور دوستو پھر اس کے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. حضور نے فرمایا تمہیں اپنے انعامات سے نوازتا ہے، اور محبت الہیہ کی وجہ سے میرے ساتھ محبت رکھو، اور میری محبت کی بنا پر میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی وجہ سے میرے ساتھ محبت رکھو، چونکہ وہ میں اس کا محبوب ہوں.
میں اس کا محبوب ہوں، میں اس کا محبوب ہوں، میں تمہارے پاس خاتم النبیین بن کے آیا، میں اس کی خیر البشر مخلوق ہوں، میں وہ مخلوق ہوں جو سب سے اعلیٰ ہوں، مجھے اس نے سب سے اعلیٰ عرفہ اور شان والا، عزت والا، عظمت والا، رفت والا، طلت والا، نزت والا، طہارت والا، پاکیزگی والا، سچا، صادق اور امین اور سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھیں۔ اور اگلی بات کریمیوں کے بادشاہ نے حد کر دی، فرمایا اور میری محبت کی بنا پر میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو، چونکہ ان کو مجھ سے رشتہ ہے، وہ میرے قرابت والے ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری وجہ سے ان سے محبت کرو۔ آقا اللہ نے اور کتنی خوبصورتی سے فخر کونین نے ہمیں یہ کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، پھر اس کے بعد میری محبت، پھر میرے بعد میری اہل بیت کی محبت۔ اور آقا کریم نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اہل بیت نبی کی محبت اور قرآن کریم کی قرات۔ حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، پہلی میری محبت، پھر میرے اہل بیت کی محبت اور پھر قرآن پاک کی قرات، پھر قرآن پاک کی قرات سکھاؤ۔ ہم کتنے کامیاب ہیں اس میں دوستو، کتنی ضروری ہے یہ محبت اہل بیت کی، حضور نے اپنے ساتھ رکھی۔ درود میں بھی میں نے بتایا کہ درود میں بھی کہا اللہم صلی اللہ محمد نہیں پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد پڑھو۔ اور یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ میری محبت کے ساتھ میری اہل بیت کی محبت اور اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اپنی اولاد کو میری محبت اور میری اولاد کی محبت سکھاؤ۔ جب تک ہم ان ہستیوں سے محبت نہیں نہ کریں گے دوستو، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہی ان ہستیوں سے جڑا ہوا ہے، ایمان ان ہستیوں کی محبت سے جڑا ہوا ہے۔ ایمان کا دوسرا نام ہی یہ ذات ہے، یہ ہستیاں ہیں۔ ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم محبت مصطفیٰ نہ کریں، بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضور نے فرمایا میری محبت کے ساتھ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے مودت کرو، عقیدت رکھو، محبت رکھو، ان کا ذکر اذکار کرو، ان پہ درود و سلام پڑھو، ان کی سیرت پہ عمل کرو، ان کا حیا کرو، کیونکہ یہ میرا خون ہے، یہ میری اولاد ہے، ان کا حیا کرو، ان کا ذکر و اذکار کرو، ان کا ذکر باعث سے برکت ہے، ان کا ذکر باعث سے رحمت ہے، یہ مجھ سے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، صاف کہا۔ سیدہ پاک کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ زہرا پاک میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور کائنات کا بادشاہ دوستو، نبیوں کا سردار، وہ نبی جو موسیٰ علیہ السلام کا نبی، وہ نبی جو عیسیٰ علیہ السلام کا نبی، وہ نبی جو آدم علیہ السلام کا نبی، وہ نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کا نبی، وہ نبی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نبی، وہ نبی جو یعقوب علیہ السلام کا نبی، وہ نبی جو اسحاق علیہ السلام کا نبی، وہ نبی جو یوسف علیہ السلام کا نبی۔ دوستو وہ نبی جو عیسیٰ علیہ السلام کا نبی، جو یونس علیہ السلام کا نبی، جو صالح علیہ السلام کا نبی، نبیوں کے سردار، سوا لاکھ کم و بیش انبیاء میں سے ہر نبی کے سردار اور ہر نبی کے رسول، ہر نبی کے امام نے کے لیے اتنے بڑے مقام پہ فخر انبیاء جب طیبہ، طاہرہ، سیدہ، عابدہ، عالمہ، فاضلہ، حافظہ، قاریہ، حدثہ، محدثہ، مفسرہ، راضیہ، مرضیہ، مبلغہ، متخرہ، طاہرہ، مخدومہ کونین، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، طاہرہ کائنات، راضیہ، مرضیہ، مادر حسنین، مخدومہ کونین، بنت خیر الورا، بانو مرتضیٰ، جناب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا جب تشریف لاتی تو تاجدار کائنات کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آپ ثابت کریں کن کے لیے کھڑے ہوئے حضور؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچپن حضور کے ساتھ، حضور نے کچھ سال بی بی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزارے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ مدینہ شریف میں تھے، مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ آئیں، فخر انبیاء کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور بی بی کو بیٹھنے کے لیے کہا، چادر بچھا کے تعظیم کی، کہا یہ میری پالنے والی ماں ہے، اس نے مجھے پالا اور میں اس کی حیا کر رہا ہوں۔ دوستو ہم سلامیاں پیش کرتے ہیں بی بی حلیمہ سعدیہ کے مقدر کو، جن کے لیے فخر انبیاء نے اپنی چادر مبارک بچھائی، وہی چادر جو مزمل اور مدثر ہے۔
یہ ایک مرتبہ ہوا تھا، یہ تاریخ نے دوسری مرتبہ بھی کہا ہے، لیکن یہی ہے۔ کروڑوں سلام اس ذات کو جن کے لیے کئی مرتبہ فخر کونین کھڑے ہو جایا کرتے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راویہ ہیں، بی بی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں کہ جب بھی سیدہ زہرا پاک تشریف لاتی، خود سرور انبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بی بی کہ ایک ہی دن میں اگر بی بی تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہوتے؟ تو بی بی نے بڑا کمال جو حد کر دی سیدہ عائشہ صدیقہ نے، بی بی نے فرمایا کہ نہیں، ایک ہی دن میں اگر کئی مرتبہ سیدہ زہرا پاک تشریف لاتی تو کئی مرتبہ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے اپنی شہزادی کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ایک ہی دن میں کئی مرتبہ، ایک ہی دن میں کئی مرتبہ حضور کھڑے ہو کے۔ دوستو، ہم اسکول کالج میں پڑھتے ہوتے تھے تو جب ہماری ٹیچر آتی تھی تو ہم کھڑے ہو کے ان کے ادب میں کھڑے ہوتے تھے، یہاں پہ محبت میں حضور کھڑے ہوتے تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور کھڑے ہوتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ اگر ٹیچر کسی کام سے باہر دروازے تک گئی ہیں یا جلدی آ گئی ہیں تو دوبارہ کھڑے ہوتے تو وہ کہتے نہیں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، تو دوبارہ وہ ادھر ہی ہیں۔ اب ایک ہی دن میں کئی مرتبہ بی بی کا آنا اور فخر انبیاء کا محبت سیدہ میں کھڑے ہو جانا، یہ یا حضور جانتے ہیں وجہ یا سیدہ جانتی ہیں۔ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ یہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا، کیا ہے وہ سیدہ کہ تاجدار کائنات ان سے اتنی محبت اور شفقت فرماتے، یہ حضور ہی جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم جیسے گناہگار یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔